बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज पीडीएम ने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के सामने जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ था, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ एहतजाजी मुजाहरा भी किया है और तकारीर भी की हैं। तो जहाँ उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, वहाँ हम चंद आपके सामने गोशगुजार करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ये कहते हैं मैं इमरान खान की हुकूमत को नहीं मानता, जिन्होंने इलेक्शन कराया फौज ने कराया मैं उनको नहीं मानता। अब वहाँ उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानता। मुझे बताइए कि इस मुल्क में जो अदारे हैं, क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो है अपने अलावा भी किसी को मानते हैं? बल्कि पिछले दिनों तो उन्होंने ये भी एक तकरीर में कहा था कि मेरे बगैर निज़ाम है ही कुछ नहीं। यानी कहते हैं कि कोई भी दुनिया इंडिस्पेंसेबल नहीं है, निज़ाम बरकरार रहते हैं, मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहेगा, यहाँ की हिफाजत करने वाले अदारे भी मौजूद रहेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान को जोम ये है कि मैं किसी को नहीं मानता। किसको नहीं मानते तो फिर उसको कौन मानेगा? वजह यह है कि इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। महमूद अचकज़ई साहब का वहाँ जो खिताब था वो मैं समझता हूँ कि जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और अदारों को उसका नोटिस लेना चाहिए कि कहाँ से यानी बलूचिस्तान से पंजाब तक और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा तक उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। एक आदमी उन्होंने पीडीएम में रखा हुआ है जो यानी एक है कि उसका स्कोर पूरा करने के लिए 11 जमातों का ये एक यानी पीडीएम इत्तेहाद है, डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ है। वजह यह है कि इस तरह के अगर बयानात की कोई की हौसला अफजाई की जाती रही तो फिर मुहब्बे वतन जो लोग हैं वो भी उदास हो जाते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, जो किसी के मुँह में आता है वो बात कर लेता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब को जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, वो इंडिया करता रहा है, इसराइल करता रहा है, और अगर इसराइल और इंडिया करता रहा है तो उनसे काम भी लेगा और जो काम वो कहेंगे वो करेगा, और इनकी जो हिफाजत कर रहे हैं अदारे जो हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया है। मीनिंग दिस, अगर इस पॉइंट को आप बड़ा बगौर देखें और माइनॉरिटी पर गौर करें तो कहने का मकसद है कि इंडियन जो सपोर्ट है अगर किसी सियासी पार्टी के साथ हो, इसराइल के सपोर्ट किसी पार्टी के साथ हो और मुल्क में हुक्मरानी कर रहा हो और कोई अदारा उसकी सपोर्ट कर रहा हो, उसकी ओनरशिप ले रहा हो, तो उस पर एतराज़ किया जाए तो फिर बाकी तो मेरा कोई चीज़ बचती नहीं है। इस पर हम बात आज करेंगे और फिर ये बात ये भी करेंगे कि ब्रॉडशीट का एंड क्या होने वाला है कि क्या कहीं वो इल्ज़ाम जो पिछले दिनों में धुआंधार तरीके से ढोल पीटा जा रहा था कि इमरान खान अब इससे बच के नहीं जा सकता, वो कब शुरू हुआ? तमाम चैनल्स पर अपनी अपनी बात कर रहे हैं। पता ही चला कि जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीकात कर ली हैं कि ये तो फिर उल्टा यानी रास्ता उन्हीं की तरफ जाल निकला है। फिर अमरीकी इलेक्शन पर भी हम बात करेंगे। एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब हमारे पास साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और बाकी दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पर। जी एयर मार्शल साहब क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा, पीडीएम की तहरीक हुकूमत को गिराने के लिए वो अपोजिशन का तरीक़ाकार है। अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करती तो सिर्फ सियासी पार्टियों का काम होता है कि वो उनकी निशानदेही करें और अगर हो सके तो आईनी तरीके से हुकूमत को हटाने के लिए भी गए। आज जो जिस उन्होंने अनाउंस किया था, पहले पिंडी जाना है फिर इस्लामाबाद गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जो एतराज़ात हैं ये 2014 से चल रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि आज इसकी हाइप क्रिएट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और ये भी है कि पीटीआई ने भी दरखास्तें दे दी हैं कि इनके चेक किए जाए। शुक्रिया इकबाल शाह साहब। देखिए, मुझे हर दफ़ा खुद पर शर्मसारी होती है कि मेरे मुल्क में हो क्या रहा है। ये मुल्क कायद आज़म का है जिनकी सच्चाई ईमान पर लोग कसम खाते थे। अब हालत ये है कि लोग झूठ, मक्कारी और दोगलेपन के ऊपर सियासत चमकाते हैं, और वो लोग जो जिन्हें कहना चाहिए मुस्तनद झूठे हैं, जिनका पार्लियामेंट में कोई मुकाम नहीं है, चाहे मौलाना की बात कर लें, चाहे ये जो मैडम है इनकी बात कर लें, ये उन लोगों को जो इनके अब्बा से भी बड़े हैं और पार्लियामेंट में इनके 40-50 साल हो गए, उनको सिखा रहे हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। और जैसे मुझे तो बात है जैसे वो बंदरवाला नहीं तो डुगडुगी बजा के तो लोग खड़े हैं, तुम ये करोगे, बोलो ठीक है। ये देखिए, इस वक्त मुल्क 5th जनरेशन वॉरफेयर की हालत जंग में है। पाकिस्तान के ऊपर हर किस्म के हरबे सिवाय जंग के
اور اگر بارڈرز پہ جائیں تو لگتا ہے کہ وہاں جنگ ہی ہو رہی ہے. یا بارڈر ویسٹرن بارڈر پر جائیں یا آپ ایسٹرن بارڈر پر جائیں, ان لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو وہ سیاست چمکانے میں ہے جو ان کو پرسنلی آگے بڑھائے. یہ ایمبیشس بات ہے اور یہ ایک اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. ایمبیشس ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے, مگر کسی کو چھوٹا کر کے خود بڑا ہونا جب آپ بونے ہیں, یہ اخلاقیات کے لیکن خلاف یہ ہے. بات تو مثلا برس اقتدار جو یعنی سٹنگ گورنمنٹ ہے, ان کے بھی لوگ ایسے ایسے الفاظوں کا چناؤ آج کل کر رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام سطحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں, یعنی شخصیت کو کرٹیسائز کرنا, ان کے برے برے نام رکھنا. اور یہ کب ابتدا ہوئی آپ کو پتہ ہے, کسی کو ٹریکٹر ٹرالی, کسی کو ڈیزل کہا گیا. یہ چیزیں تو انہیریٹنس ہیں, چل رہی ہیں, اور اس رکنے کا نام. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے شروع کیا تھا اپنے اس سے کہ میں شرمسار ہوں. اب سیاست, یہی لوگ جو کہتے ہیں جب آپ کے میرے پاس ووٹیں نہیں آتے, کہتے ہیں سیاست عبادت ہے. اب عبادت میں گالیاں تو نہیں دی جاتی, کسی شریف آدمی کی پگڑی تو نہیں اچھالی جاتی. بات تو کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ بات وہی ہوتی ہے جو اچھے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں, میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. میں اخلاقیات کے اوپر, میں اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں. نظر میں سے کہا, بلکہ یہ صدیق ہے. صاحب کو میں ویلکم کر لوں, ذرا لائن پر آ گئے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ بڑے مصروف, مجھے لگ رہا تھا, مجھے بعد میں یاد آیا کہ آپ تو شادی میں مصروف ہیں. بس اسی طرح ہی چل رہا ہے. اچھا سر, یہ آج پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے لاکھوں کا اجتماع جو کیا ہے, اور مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ شاید ہم یعنی یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو اس میں جو تقاریر ہوئی اس پر تو آپ نے پڑھ لی, سن بھی لی ہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے جی میں تو مانتے نہیں کسی کو, یعنی پہلے وہ اس حکومت کو نہیں مانتے تھے, پھر انہوں نے کہا جی میں اداروں کو نہیں مانتا جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں, اب انہوں نے کہا میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا. تو کس کو مانتے ہیں؟ بہت شکریہ. میں سمجھ رہا واقعی کو لاکھوں کی بات کر رہے ہیں, پھر بعد میں سمجھ آئی یہ تو یار حقیقت ہے. لاکھوں کو چیوٹیاں تھیں وہاں پر, جو بندوں کے نیچے آگے مسئلے جانی تھی. بندے تو غالباً 300 سے 350 کے قریب وہاں تھے. نہیں اتنا بھی نہ کریں, 2000 سے زیادہ تو گورنمنٹ مان رہی ہے. نہیں 2000 نہیں تھے, اس لیے نہیں تھے کہ میرے دوست عمران وسیم صاحب بلاگر ہیں, یوٹیوب پہ باقاعدہ میرے ساتھ ویڈیو شیئر کیے انہوں نے, اور وہاں جتنے بندے تھے ان کی ساری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. اور بات وہ کریں, یعنی آپ نے کتنا ظلم کیا کہ وہ 300-350 لوگوں نے جتنا ٹریفک کا حال کیا, ایمبولینس پھنسی رہی, لوگ کتنی پریشانی میں رہے. اور یہ میں موجودہ حکومت کی نااہلی کہوں گا کہ انہوں نے اجازت کی ہوئی ریڈ زون کے اندر. آپ ذرا بات کو سمجھیے گا, پہلا یہ پروٹیسٹ ہے ریڈ زون کے اندر. اب یہیں سے نرازہ لگایا نا آپ نے, دروازہ کھولنے کی کوشش کی نا. آئین کے آرٹیکل 213 سے لے کر آپ چلے جائیں 226 تک, یعنی اتنی زیادہ پروویژن ہے الیکشن کمیشن کی. یہ آئینی ادارہ ہے, کوئی قانون کا نہیں ہے, سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں بنا, آئینی ادارہ ہے, اور آئین کے تحت اس کا وجود موجود ہے اور اس کا اختیار ہے. اور آپ جا کے وہاں دباؤ ڈال کے کام کروانا چاہتے ہیں, پیسے دینا چاہتے ہیں. یہ آئین کے آرٹیکل 6 ہے نا بیسک, اور سیشن ہے بغاوت 124A کے تحت. یعنی یار یہاں پر فل بینچ کا, اگر آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی گورنمنٹ نے انقلاب مارچ کرنا تھا, آزادی مارچ کرنا تھا, تو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے روک دیا تھا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ جیسے شوکت صدیقی نے سوال طور پر کہا تھا کہ یہ کر نہیں سکتے, گورنمنٹ کو ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طرح ٹاپل نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ اس کے لیے F9 پارک میں جگہ موجود ہے, وہاں جا کر مظاہرہ کریں, آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹ آپ کریں, لیکن ریزنیبل ریسٹرکشن کا پرنسپل اپلائی کریں آپ. اب مثال کے طور پر یہاں 7 سپریم کورٹ ہے, وزیر اعظم ہاؤس ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, خدا نہ ڈپلومیٹس ہیں, ڈپلومیٹ انکلیو ہے سارا بہت بڑا. یہ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کی یہ نااہلی ہے کہ باقاعدہ, اور وہ آج میں جو مزیدار بات بتاؤں, میں نے لاہور ہائی کورٹ میں آئین کے ساتھ دائر کی تھی اسی حوالے سے. وہ میں نے کل دائر کی تھی, وہ لگی نہیں, چیف جسٹس صاحب یہاں نہیں تھے, تو وہ آج لگائی. وہ 2 بجے کے 2:30 بجے کی سماعت کے لیے آئی. اس وقت تک وہ تقریباً یہ سارے وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے, اور میں نے یہ سارا موقف ہی یہ اختیار کیا تھا کہ یہ روکنا ہے. وہاں آ کر باقاعدہ اسسٹنٹ آڈیٹر جنرل عدالت کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے اجازت نہیں دی ہے یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کی. اور اگر آپ یعنی مثال کے طور پر آپ کل نیب کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے, آپ یہ شروع کر دیں
کل آپ کیا کریں گے؟ آپ عدالتوں نہیں، کے پھر سامنے آ شیخ اگر یہ آئینی نہیں ہے، اگر آئینی نہیں ہے اور شیخ رشید پھر آ کے فوراً بیان دے دیتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کے لیے بھی آ جائیں، وجہ یہ ہے کہ یہ پھر بیان آتے ہیں، ان کو بھی رک جانا چاہیے نا، یہ بھی تو للکارتے ہیں ان کو، پھر ان کو غصہ چڑھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر یعنی ملک کو سکون کیسے ہوگا جب حکومتی نمائندے خود ہی دن رات ان کو یعنی سرخ کپڑا دکھا رہے ہوں تو۔ دیکھیں اصولی طور پر تو بات بڑی سیدھی سی ہے، اپوزیشن میں ہو، حکومت میں ہو، کسی بھی غیر آئینی کام اور غیر قانونی کام کی آپ کو سپورٹ نہیں کرنی ہے، جس طرح مرضی ہو جائے۔ اگر یہ مثال مریم نواز صاحبہ کا اگر زبان استعمال کریں، مجھے تو آج اتنا دکھ ہوا، انہوں نے عدلیہ کی اتنا صرف توہین کی، تضحیق کی، مذاق اڑایا سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا، اور وہ سابقہ جسٹس ثاقب نثار کا فیصلہ نہیں ہے عمران خان کے بارے میں، اور جس طرح کی وہ باتیں انہوں نے کی ہیں توہین عدالت ہے، اور پیمرا نے یہ سارا کچھ دیا، یہ بھی میں بتاتا جو روکا ہوا سارا، میں اس معاملے کو بڑا سیریس لے رہا ہوں، میں نے وہ ساری تقاریر نکال کے ان کے خلاف باقاعدہ اس معاملے کو لے کے جانا ہے، اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل باتیں نہیں ہیں، قوم کو کیا بتا رہے ہیں آپ قوم کا تو مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کیا یہ مذاق ایسا اڑانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا آئین اور قانون کی، کیا ہمارے یہاں ادارے ختم کر دیے جائیں؟ آپ یہاں پر بنانا ریپبلک بنا دیں آپ یہاں پر، اور آپ کہیں گے یہ چھوڑیں بیٹھ کے جتھا لے کے آئے وہی فیصلہ شروع کر دے۔ مولانا فضل الرحمان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ان کی پارلیمنٹ میں تقاریر آپ سن لیں، جب وہ عمران خان کے دور میں کیا کہتے تھے، وہ واضح طور پر وہ الفاظ ہیں، اور آج اسی طرف دیکھیں یہ کیا ہے۔ یہاں اگر کوئی ڈوب کے مر رہا ہو تو وہ تو کئی لوگوں کو مرنا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ وہ باتیں وہ کہتے ہیں اس وقت یہ پولیٹیکل پوائنٹ سیکورٹی کر دی، وہ تو کئی لوگ کہتے ہیں یہاں میری جائیداد نہیں تھی، کئی قسم کے واقعات ہیں۔ اب دیکھیں نا بادشاہ صاحب، ذرا سمجھنے والی بات ہے، میں اس گورنمنٹ میں جو بات سب سے بڑی اہم دیکھ رہا ہوں نا، اس میں انکوائریاں، انویسٹیگیشن، جوڈیشل کمیشن، رپورٹیں عام ہو رہی ہیں، وہ آگے کام ہو رہا نہیں ہو رہا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں تو صرف بات کروں گا کہ موجودہ حالات کے اندر چیزیں جب اس طرح تیزی سے آگے جا رہی ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ اور آپ صرف دیکھ لیں، اگر یہ براڈ شیٹ کا معاملہ پنجاب پچھلی گورنمنٹ میں موجود تھا نا، اچھا اظہر کسی صدیق نے بھی اس کو صاحب آپ چونکہ شروع میں لے لیے تو ذرا ایر مارشد صاحب کو بھی جائن بیٹھے ہیں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے آسانی رہے گی۔ ایر مارشد صاحب جیسے اظہر صدیق صاحب بات کر رہے ہیں، بات کیجیے، کیونکہ جو بات تو شروع یہ ہوئی تھی اداروں کو بندہ مانتا ہی نہیں ہے، تو ادارے ان کو پروٹیکشن کیوں دیں؟ کیا ڈرتے ہوئے دیں؟ نہیں، یو آر بینگ ویری کائنڈ۔ اگر کوئی بندہ اداروں کو نہیں مانتا تو یہ اعلان بغاوت ہے، اور اگر کسی نے بغاوت کی ہے تو اکیلا اظہر صدیق پھر کیا کرے گا؟ یہ تو ظاہر اپنی جان لڑاتے ہیں کہ جہاں کوئی ان کو یہ کسی کے حق خلاف میں نہیں ہوتے، کئی دفعہ وہ بات کرتے ہیں۔ بات کرنا اظہر صدیق صاحب جو رٹیں کرتے ہیں یعنی اپنے پلے سے کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے نہیں، ہیں۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ بڑے صاحب فہم اور عقل ہیں، یہ ماشاءاللہ ایسے بندے چاہیے ہم کو۔ نہیں، بات آپ جو کر رہے تھے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو نہیں مانتا، بلکہ اس نے تو یہ کہا اگر فلانے نے مجھے بلایا، ایک محکمے نے آئین کے، تو میں اس کا جوتی کی نوک کے اوپر بھی نہیں رکھتا۔ اب اس سے زیادہ یہ ایک رہنما، سو کالڈ سیلف اپوائنٹڈ رہنما کو جائز دیتا ہے اس قسم کی بدخوئی کرنا؟ تو میں نے دوسری تیسری دفعہ یاد کرا ہوں، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کر کے ہم سب کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، ایسے بندوں کا ہماری سیاست میں نہ کوئی مقام ہے، اور میں کہوں گا یہ حکومت کی اور اداروں کی کوتاہی ہے، کمزوری ہے۔ جیسے ابھی اظہر صاحب نے کہا تھا کہ ایک فارمر چیف کا نام لے لے کر ان کو جیسے گاؤں میں کوسنے دی جاتی ہیں بدتمیزی کے ساتھ، وہ دینا۔ سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ایک حالت جنگ میں ہے، اور یہ 5th جنریشن وارفیئر، یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اوپر کس قسم کے الزامات آ رہے ہیں، ان سب کے تانے بانے کہاں جا کے مل رہے ہیں؟ پریس بھرا پڑا ہے، آپ بھرے پڑے ہیں، میں جانتا ہوں یہ کوئی انڈیا کی طرف جا رہا ہے، کوئی افغانستان کی طرف جا رہا ہے، روز لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ اس پرائم منسٹر کو جو ان کی تمام گن جو ان لوگوں نے پچھلے 20 سال سے کھلایا ہوا ہے ملک اور قوم کے اندر، چاہے فائنینشیل پرابلم تھا، چاہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر ڈپلومیٹک پرابلم تھے، یا ہمارے یہاں کشمیر کی بات لے لیں، یہی ملا جو شور مچا رہے ہیں کتنا عرصہ، اوور اے ڈیکیڈ۔ پوائنٹ لینا پھر ان کو انہوں نے جانا بھی ہوتا ہے۔ اچھا صدیق صاحب، بات تو درست ہے، کئی باتیں ایسی ہیں، مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ
یعنی جو ریڈ اپنا جو ڈپلومیٹ کے ریڈ زون۔ پاس زون ہے، ریڈ زون ہے، وہاں جو چلے گئے اور پھر بعد میں لوگ کم تھے، یعنی یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگلی دفعہ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور جہاں مرضی آئیں تو پھر وہ انہوں نے یہ گیم پولیٹیکل کھیلی ہو، اگلی دفعہ اگر لاکھوں بندے لے کے آ جاتے ہیں اور اسی طرح حکومت جو ہے وہ اوور کانفیڈنس میں رہتی ہے تو کوئی بھی انتشار پھیل سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے اقبال شاہ صاحب، یہ ایک ٹریپ ہے ان لوگوں کا جان کہ اگلا ان کا جو مظاہرہ ہونا نا، میں وقت سے پہلے بتاتا ہوں، یہ نیب کے دفتر کے سامنے کا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہ نیب کا دفتر یہ بالکل ریڈ زون کے علاقے میں موجود ہے، تھوڑا سا یعنی جہاں یہ کھڑے تھے اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے آ جائیں تھوڑا سا، تو نیب کا دفتر وہاں پر یہ موجود ٹریپنگ ہے۔ اب مجھے لگ رہی ہے اگلا جو سازش ہونی ہے وہ یہی ہونی ہے کہ وہاں کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو کہہ چکے ہیں کہ ہم پنڈی میں کریں گے، تو یہ بنیاد بنائی جا رہی ہے، بیس بنا کہ ہم ایک نا اپنا ایک نمائشی طور پر ہم کوئی احتجاج کر رہے ہیں، یہ نمائش نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے آئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، انصار المدینہ کیا نام ہے ان کا، انصار الاسلام، اور جو یہ بنائی ہوئی ہے، اور جس طرح پورے پاکستان کے اندر مذاق اڑ رہا ہے۔ آپ صرف یہاں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں میں مولانا ہوں یا مولوی ہوں، ان کے اثاثے دیکھ لیں۔ نہیں، یہی مولانا صاحب جب پارلیمنٹ میں احمدیوں کے متعلق امینڈمنٹ آ رہی تھی یعنی آئینی ترمیم کے لیے، تو یہ شیخ رشید جیسا بھی آپ کہیں اس نے شور مچایا تو یہ پیچھے بات ہٹی، ورنہ تو وہ پاس کر گئے تھے، مولانا صاحب تو خاموش رہے۔ کیونکہ وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب اس کے مین آرکیٹیکٹ تھے اور ان کی ٹیم ساری آرکیٹیکٹ تھی۔ یہ مولانا اللہ وسایا اس وقت نہ ہوتے اور شیخ رشید صاحب اس معاملے کو نہ اٹھاتے تو یہ کام تو سارا ہو گیا تھا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے جو ترمیم کی ہے انہوں نے، آپ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کی آج تک بھی کوئی تقریر ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے اگر جرگہ کے پروگرام صوفی نے اگر پوچھا ان سے تو انہوں نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا، وہ اس بات کو ٹال کے کہ آگے چلیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں منافقت کی کوئی جو حد ہوتی ہے نا۔ اب یہاں جو اب اگلا جو میں بات دیکھ رہا ہوں کہ اب موقع آ گیا ہے موجودہ گورنمنٹ کو کہ یہ جو اب آج ہوا ہے یہاں پر، اجازت نہیں تھی، پرچے ہونے چاہیے یہاں پر، بغاوت کے پرچے درج ہونے چاہیے۔ جن لوگوں نے جو تقریریں کی ہیں، جو آئینی اداروں کو سر سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اب تو آپ کے پاس باقاعدہ سٹیشن کے پرچے درج کرنے کے لیے واضح طور پر آپ کی چیزیں موجود ہیں۔ اگر کسی کورٹ میں پٹیشن جاتی ہے کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے تو عدالت اسی طرح کے اکارڈنگ ٹو لا یعنی ڈائریکشن دے دے گی گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ پھر یہی کرے گی، تو بات تو پھر چلتی رہے گی۔ نہیں، یہاں آپ موقع، یہاں مسل دکھانے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو، جو تقاریر کی ہیں نا ان تقاریر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تقاریر کر کے آدمی چلا جاتا ہے، سپوز آپ جیسے کہہ رہے ہیں اب محمود اچک تقریریں کرتا ہے، پاکستان کے خلاف کرتا ہے، وہاں یعنی اویس نورانی صاحب نے کوئٹہ تقریر کی تو دندنا کے پھر رہے ہیں، جب تک آپ کوئی پروسیڈ نہیں کریں گے پھر چلنے دیں جیسے چلتا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا نا، یہ ایسا نہیں، بالکل اگر آپ اس طرح کر دیں گے تو بنانا ریپبلک میں آپ صاحب ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی گورنمنٹ کے اندر کچھ ایسے تو لوگ ہو تو رہا ہے نا سر، جو کسی کا دل کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں کئی لوگوں کو وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی پکڑتا نہیں کسی کو، کوئی جو مرضی کرے وہ نہیں۔ یہاں تو یہ سخت ایکشن لینا بڑا ضروری ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اگر آپ نے اس وقت آپ نے ڈنڈا ہاتھ میں نہیں پکڑا اور آپ نے سخت ایکشن لیے تو کل بہت دیر ہو جائے گی، اور اس کا نقصان موجودہ گورنمنٹ کو ہونا ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ ہماری اسٹیٹ آف پاکستان کو ہونا ہے۔ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، ہمیں ان گورنمنٹ سے کوئی نہیں، کل یہ گورنمنٹ ہے، کل کوئی گورنمنٹ، اگر میرے مملکت پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس سے بچانا ہے، اور اس سے بچانے کے لیے موقع اب آپ کے پاس ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر تو پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے نا وہ تو آپ کے سامنے ہے، میں کہتا تھا کہ ضمنی الیکشن بھی ہونے ہیں، سینٹ بھی ہونی ہے، کچھ ہونا ہے، ان کے پہلے سے ہوا تو نکل چکی ہے، بلاول تو پہنچا ہی نہیں آپ کے سامنے۔ بلاول یعنی دیکھیں کل انہوں نے حکومتیں کرنی ہیں، کل وہ کیسے ایسے احتجاج کا حصہ بن جائیں کہ کل ان کی گورنمنٹ ہو تو ان کے سامنے آ کر بات کریں تو پھر جواب ہوگا کہ بھئی آپ بھی میں کٹھے ہوتے رہے ہیں، آپ بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ اس لیے بلاول نے بڑا انٹیلیجنٹلی کھیلا ہے، لیکن یہاں جو کہ مولانا فضل الرحمان پیڈ کام کرتے ہیں ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ بات تو کہیں نا کہ فنڈنگ کے کانٹیکس میں آ جائیں، ذرا تحقیق کر لیں مولانا فضل فنڈنگ کی الرحمان بات کے ہو حوالے رہی سے۔ ہے، فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کنٹراورسی بڑی چلی ہوئی ہے براڈ شیٹ پر، کئی ہم بھی پروگرام کر چکے ہیں کہ کمیٹی بنی ہے، انہوں نے جو ان میں انویسٹیگیشن کی ہے اس کے متعلق تھوڑا روشنی ڈالی ہے، کیونکہ پھر میں ٹائم ذرا کم لوں۔ جی دیکھیں، میں جو کہ اس کو میں نے وہ 82 صفحوں کا جو آربیٹریشن کا پارٹ اوارڈ ہے وہ میں نے سارا دیکھا ہے،
اینتھنی ایوانز نے تحریر وہ کیا ہے، اور اس کے اندر دیکھیں بنیادی طور پر جو سمجھنا ہے، یعنی جن لوگوں کے نام آئے ہیں آفتاب شیرپاؤ کے کانٹیکٹ میں، یعنی نیو جرسی میں جو پراپرٹیاں نکلی تھی، لکھانی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور لوگوں کے علاوہ سب سے جو مزیدار بات ہے، یعنی تھے اور بھی کئی لوگ تھے، بالکل 21 ملین ڈالر میں سے 19 ملین ڈالر جو ہے نا وہ شریف خاندان کے، یعنی یہ ایون فیلڈ کے علاوہ ہیں، یعنی جو پراپرٹیاں انہوں نے، اور یہی وجہ تھی کہ نہ زرداری صاحب نے کی گورنمنٹ نے، نہ نواز شریف کے گورنمنٹ نے اس معاملے کو سیریس لیا ہی نہیں، انہوں نے چپ کر کے اوارڈ پاس ہونے دیا کہ اوارڈ پاس ہوتا رہے تاکہ ہمارے تک تحقیق نہ آئے، یعنی انہوں نے اس معاملے کو منطقی، یعنی اگر آپ پیسے لے رہے ہیں اوارڈ کے، وہ مٹیریل سارا پرووائڈ کرے نا، وہ مٹیریل تو پاکستان کی ملکیت ہو گیا، وہ تو سارا کچھ ان کے پاس آنا ہے، اور عمران خان کو اب سیریسلی سوچ کے وہ سارا میٹیریل لینا چاہیے۔ کمیٹی تو بنا دی ہے، کمیٹی سے مسئلہ نہیں حل ہوگا کیونکہ بہت طاقتور لوگ اس کے اندر موجود ہیں، یعنی یہاں نواز شریف کے خاندان کی جو ایسٹ کی ڈیٹیل ہے وہ تو اتنا بڑھایا گیا ہے، ایون فیلڈ اور العزیزیہ جتنی پراپرٹی کی ساری ڈیٹیل اب سامنے آ گئی، اور اس کے اندر وہ موٹر وے وہ تو ایلیگیٹ کر رہے ہیں نا کہ اب جو یعنی ہمارا ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیوں رکھے گئے، کیوں انہوں نے کاٹے، وہ تو لمبی ڈیٹیل ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں، اب اوارڈ کے کانٹیکٹ میں جو پیسہ دینا ہے وہ سوورنٹی سوورن اسٹیٹ پاکستان کی گارنٹی ہے، نہیں تو پاکستان کے جہاز جیسے رک رہے ہیں نا، اگر یہ پیسے نہ دیتے تو یہ جہاز رک رہے تھے، ان کی پراپرٹیاں اٹیچ ہونی تھی۔ آپ کو پتا ہے موٹر وے کے اوپر آپ نے پورا پاکستان یہ بات ہے سر سیخ صاحب، لوگ تو رو رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا جہاز رک گیا ہے، اور یہ ہے کہ وہ تو ہم نے لیز پر لیا ہوا تھا، وہ انڈین ہی اونر تھا، انڈین ہی وہ یعنی کانٹریکٹ کے ساتھ کیا، وہ جہاز بھی انڈین یعنی کمپنی کا تھا، تو ہماری تو موٹر ویز اور اس قسم کے سارے ادارے یعنی آپ نے دیکھا کہ گروی رکھے جا چکے ہیں، تو وہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں تو ان چیزوں کو روکنا ہے نا۔ ہم ان چیزوں کو کیسے روکیں گے کہ جب تک ایک اسٹیٹسمین کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ آپ تو ایک دوسروں کی کرپشن اور اقرا پروری بدماشیوں کو بچانے کے لیے ہیں، وہ چارٹر آف ڈکیتی یا چارٹر آف ڈیموکریسی جو بنایا تھا وہ ایک دوسرے کی لوٹ مار کو، کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تھا، اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ لوگ لے کر چل رہے تھے۔ اب یہاں یہ موقع ایسا آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ براڈ شیٹ کا معاملہ اگر کھولا ہے تو ان کو منطقی انجام تک لے کے جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں یہاں اب نواز شریف کا جو ہے نا وہ بچنا بہت ناممکن ہے، یعنی وہ باہر بیٹھ کے اور کتنا بیوقوف بنائیں گے، کتنی دیر اور عوام کو بیوقوف بنا سکیں گے، اب بیوقوف بنانا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے وہ مریم نواز کو تیار کر رہے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے، اپنے بھائی شہباز شریف کو آگے لانا نہیں چاہتے، تو یہی چیزوں کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اور آگے جو دور آ رہا ہے نا۔ بہت شکریہ حضرت سید کا، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ اس پر سٹانس دیں کیونکہ اب وہ تھوڑا سا یہ بات تو ہو گئی کہ 1 منٹ مجھے دیجیے، میں آپ ہی کریں گے بات، کیونکہ جو اظہر صاحب نے بات کی تھوڑا سا آپ کریں۔ دیکھیے 2 باتیں انہوں نے کہیں، اچھی باتیں کہیں، مگر مجھے دکھ ہوا۔ وہ مثلا کہ ابھی دیکھیے بلاول نہیں آیا کیونکہ اس نے حکومت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ مریم کو نہیں دیا، میاں صاحب اب جو بھی کر رہے ہیں بھائی کو نہیں آنے دے رہے، اس نے حکومت کرنی ہے۔ ایکسکیوز می، اگر انٹلیکچولی ساؤنڈ ذہن ہے کہ یہ ہمارے حکمران آئیں گے، میں تو دعا مانگتا ہوں کہ خدا ہم پہ وہ حکمران مسلط کر جو ہمارے لیے اہل ہوں اور ہمارے ملک کے لیے اچھے ہوں۔ ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کو کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے ان سے بدتینت اور غلط بات تو ہو نہیں سکتی۔ یعنی جو شخص دونوں ہی آگے، بروس صاحب نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹی وی پر کہا کہ میری پاکستان کیا دنیا کے اسی حصے میں پراپرٹی وہ نکلے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تمام جو یعنی بلنگ ہے جو ٹیلٹی وہ جاتے رہے انہوں جو یعنی اب یوٹیلیٹی بلز کی بات کرتے ہیں، ان کے ایئر لائن ٹکٹس، ان کے گھر کا کھانا، اور وہ دیکھیے بل کھانا صرف 43 ملین روپیز کا کھانا کھا گئے، اور یہ اس میں جو کہتے ہیں جی ہمارا تو باہر کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اظہر صاحب سے میں یہ دوسری بات مولانا کی بات کر رہے تھے، یہ دیکھیے میرے خیال سے مولانا نے آلریڈی سیڈیشن کر لی ہے۔ ہم لوگ کسی طرح سے بھی، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے یہ کہ آپ ملیشیا، پرائیویٹ آرمی نہیں رکھ سکتے،
کہ جتنے بندے ہیں وہ آرمی نہیں تو کیا وردی ویسی ہے, ٹوپیاں ویسی ہیں, ہتھیار ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں آگے پیچھے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے یہ کیا نا بات؟ کہ حکومت کو وائزلی بھی, آپ نے دیکھا کہ ایک اسلام آباد میں ایک مدرسہ تھا, اس کو بھی وائزلی ٹیکل نہ کرتے تو کوئی خرابی پیدا ہو سکتی. نہیں, یہاں پہ اگین اظہر صاحب کی بات تھی, اس سے اختلاف بہت بڑا لفظ ہے. میں اس کے ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جی حکومت ان کو آگے نہیں روکے گی تو آگے بڑھ جائیں گے. میرا خیال ہے حکومت نے جو قدم اب اٹھایا تھا, ان کو اجازت دی, یہ اچھا قدم تھا. دیکھیے یہ ڈفرینس اوپینین تو ہوتا ہے نا. میں عرض کرتا ہوں کیوں تھا یہ. 220 ملین 22 کروڑ کی آبادی ہے, 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تمام کی تمام جو حکومت خلاف ہو گئی ہیں, اور وہ 2000 بندے نہیں نکال سکے. اظہر صاحب نے تو کہا تھا 250-300. اوکے, آپ کے ہمنوا اور جو لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے, کسی نے کہا 2000-3000, اور میں کہتا ہوں بھائی 5000 تھے. 11 پارٹیوں کے 5000 بندے تو 501 پارٹی کے نام پہ نہیں آتے. اور اس 5000 نہیں تھے, 2-2.5 تھے. میں عرض کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ اس کو بلو اپ کر دیں. ٹی وی نے دکھایا سر. بالکل, تو اس کو اتنی امپورٹنس دینی. اب ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو فارن فنڈنگ ہے وہ اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں پریشر بلڈ کیا, کوئی بری بات نہیں, اتنا کوئی حرج نہیں, کوئی ایسی بات بھی نہیں. تقریروں سے ہٹ کے ذرا میں بات کرتا ہوں. فیصلے کریں, دو لے کے بیٹھے ہیں وہ بھی کریں, نون لے کے بھی کریں, پیپل پارٹی کریں, مذہبی جماعتوں کے بھی کریں. 2014 سے نہیں جی, اب 2000 سے شروع کریں. جب براڈ شیٹ کی ایسے کر لیں. بگننگ شروع ہوئی تھی, اس وقت کون تھا پار میں. ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا جو لوگ براڈ شیٹ میں سب سے بڑے سو کال چور چکے ہیں, بریگیڈیئر عمران صاحب کو بلائیں. وہ لوگ ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم براڈ شیٹ آلموسٹ خرید چکے تھے. سوچیے اگر یہ براڈ شیٹ ان لوگوں نے خریدی تو ابھی کیا حالت ہونی تھی. باقی ایک فگر دی تھی 18 ملین کی, 19 ملین کی, اور یہ اب ہم ذرا بریک ان پر کی جانا ہے. پکچر ہے $850 ملین ایک خاندان کے. یہ ماسٹر صاحب یہاں تو پہلے ہوتا ہے, اب تو بلین کوئی مسئلہ نہیں رہا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے, اور ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے آج کے احتجاج کی. وحید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید عالم صاحب. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی تو پھر آپ وہاں احتجاج کر کے راستے میں ہوں گے میرا خیال ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا وحید عالم صاحب, کیسا رہا آپ نے, کتنے کو لوگ تھے, کیا مطالبے تھے؟ تقاریر تو لوگوں نے سن لی ٹی وی پر لائیو, تو وہاں کیا حاصل کیا آپ نے؟ الیکشن کمیشن نے تو آپ کے سارے مطالبہ رد کر دیے ہیں. ان کا جی یہ تو آئینی ادارہ ہے, ہم جو ثبوت ہوں گے کریں گے, ہمیں کوئی پریشرائز نہ کرے. جی ایسے ہی ہے سر. بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا, مطالبے رد کر دیے, کیا نہیں کیا. بات صرف اتنی ہے کہ ایک کیس 6 سال سے لگا ہوا ہے, آپ اسے سن نہیں رہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسٹس از ڈیلیڈ مین جسٹس از ڈینائڈ. ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ آپ فیصلہ کریں, جو بھی ہو. اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس طرف کریں, قانون کے مطابق ہے تو اس طرف کریں. اوپر سے جو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ بھی دیں, ہم تو اربی دینے کے لیے تیار ہیں ان کو, لیکن ایک پہلے آپ 6 سال سے کر رہے ہیں, اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا نہیں, اور درمیان میں ہمیں بھی سنے, ان کو بھی سنے, سب سے لیں گے. نہیں سن تو رہے ہیں وہ, یہ کہ آپ کا تو یہ احتجاج تو آپ الیکشن کمیشن کی یعنی ہیئرنگ کے اوپر جلدی فیصلہ کریں. تو تقاریر آپ نے جو وہاں کی ہیں وہ آپ نے دیکھا محمود اچکزئی نے کیسی باتیں کی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں, نہ میں مانتا ہوں حکومت کو, نہ اداروں کو, نہ الیکشن کمیشن کو. لینے پھر کیا گئے ان کے ساتھ؟ نہیں یہ بات نہیں ہوتی. جو مانتے ہیں یہ وہ کہنے گیا نا کہ آپ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. یہ جو ڈیلے ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اسے نہ مانتے تو کون جاتا جانے کے لیے. لیکن بہرحال جب سیاسی جلسے ہوتے اس میں ایسی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں جو پریشرائز کرنے کے لیے سمبولک ہوتی ہیں, یہ اسی طرح ہے. نہیں لیکن مسلم لیگ نون تو ایک نیشنل سیاسی پارٹی ہے, آپ محمود اچکزئی کو ساتھ لے کے لوگ تو اس ساتھ بدزن ہوتے جا رہے ہیں, کو ملک کے خلاف باتیں کرتا ہے.
دیکھیں جی، بات بنیادی طور پر ہے وہ بھی ملک ہے، ان کی بھی پارٹی جو ہے نیشنل لیول کی پارٹی ہے، وہ منتخب ہو کر آتے ہیں، لیکن ان کا انداز اپنا ہے، اسی انداز میں بات کرتے ہیں جو ہے۔ اچھا یہ وحید عالم صاحب یہ ذرا بتا دیجیے، کیونکہ میرا خیال آپ سفر کر رہے ہیں، تو یہ بتا دیجیے کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 5 تاریخ کو ہم نے اسلام پنڈی جانا ہے، کیا ابھی رکتے نہیں ہیں؟ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں سینٹ کے، آپ بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس کے باوجود کیا آپ آخر کار پھر آپ اپنا فیس سیونگ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ اظہار ہے، جو تکالیف لوگوں کو ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس گورنمنٹ نے اپنے کانوں پر نا وہ پٹیاں چڑھائی ہوئی ہیں، کوئی بات ویسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک سافٹ طریقہ ہے اظہار کا کہ یہ آپ میں خامی ہے، اس کو دور کریں، یہ آپ میں خامی ہے، دور کریں۔ 5 فروری کو ہم جو ہمیں کشمیر منانے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر، یہ بھی ایک میسج ہے کشمیریوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کہ منتظر اظہار یکجہتی کے لیے۔ وہ تو اچھی بات ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحب نے آج کی تقریر میں بھی وہ اس بات کو بھولی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ فنڈنگ میں راہ ہے، مودی ہے، اسرائیل ہے، اور جو لوگ اس حکومت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اگر یہ پیسے ملے ہیں تو وہ انڈیا کا کام کرے گا، جو ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ مسئلہ یہ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ پروٹیکٹ کون کر رہا ہے؟ تو یہ کہاں باتوں کو ملا لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات، اگر تو آئین اور قانون کے خلاف ہے، یعنی جو پیسے عمران خان صاحب کو آئے ہیں اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے میں آیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آئین یہ کہتا ہے کہ اس طرح پیسے ان لوگوں کے نہیں لیے جا سکتے تو ہمیں اعتراض ہے، اتنی سی بات ہے۔ اور پھر جب آپ کو کوئی ابلائی تو کوئی وقت ایسا آئے گا پھر آپ بھی اسے ابلائی کریں گے۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ تمام جو عمران خان کی ATM مشینیں ہیں، عمران خان ان کو ابلائی کر رہے ہیں، یعنی ظفر مرزا صاحب آئے وہ 300 روپے بنا کے چلے گئے، وہ اپنا جہانگیر ترین صاحب آئے وہ اپنے پیسے بنا کے چلے گئے، آج تک نہ کسی کو پکڑا نہ کسی کو پوچھا۔ درست ہے، اس حکومت پر تو آپ حق بنتا ہے، لیکن آپ اداروں کو سائیڈ بائی سائیڈ ان کے اوپر بھی کرٹیسائز کرتے رہتے۔ کسی ملک میں ہے اس وقت ملکی حالات کیا ہیں، انڈیا جو ہے ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے، آپ اس طرف رکتے نہیں ہیں کہ قومی اداروں کے اوپر بات کرنے سے۔ اچھا وحید عالم صاحب، ہاں جی پلیز بات کریں جی۔ میرا خیال ہے اب آواز کٹ گئی، بہت شکریہ وحید عالم صاحب، بڑی مہربانی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ آپ حکومت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق حاصل ہے، آپ ود ان ڈومین کام کر سکتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشنر پاکستان جس طرح ابھی آپ نے کہا تھا بڑا شاندار کہ بھی آپ آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارے جو بھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنی ریٹ پٹیشن دائر کی ہیں آج تک؟ وہ نمبر آف ریٹ پٹیشن یعنی اگینسٹ دا یعنی الیکشن جو جب ہوئے تھے کہ یہ سیٹ بائی سیٹ ہے، پی ٹی آئی نے کہا 4 سیٹ ہمارے حلقے کھول دو، ان کی کتنی ہیں؟ اگر اتنی زیادہ ہیں، 100 ہیں، تو پھر تو کام بنتا ہے۔ اگر مثلا ہیں ہی بہت تھوڑی سی تو ان سیٹوں کا مطالبہ کرنا چاہیے یا سارے نظام کو سبوٹاژ کرنا چاہیے۔ جی اقبال صاحب، یہ اب بات اتنی دفعہ ہم آپ کے پروگرام پہ اور آگے پیچھے کہہ چکے ہیں کہ کہتے ہوئے بھی کچھ اکتاہٹ سی ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب یونائٹڈ نیشنز کی بات آتی ہے، کشمیر کی بات آتی ہے، ہمارے فارمر پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز گئے، آدھے گھنٹے کی تقریر کی، کشمیر کا نام نہیں لیا۔ مودی سے ملتے ہیں، کشمیر کا نام نہیں لیا، ہم کو گالیاں دے۔ اب بات تو یہ ہے کہ ان کی فیملی کے بندے کی شادی ہندوؤں میں ہوئی ہے اور وہ ان کا تعلق فوج سے ہے، جنرل کے ساتھ۔ یہ لوگ آ کے آپ کو اور ہم کو اس وقت ملک کی خوشحالی کی اور پرو پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان کی سالمیت خطرے میں۔ یہ تو ہو گیا نا، مثلا ہمارا اور آپ کا سٹانس ہے وہ درست ہے۔ کہنے کا مقصد مارشل صاحب یہ ہے کہ اداروں کے خلاف عائد کرنا اور ایسی تقریر کرنا محمود اچکزئی کو، ان کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر بندہ کہتا ہے اس پر یہ کیس بنتا ہے، وہ بندہ کیس بنتا نہیں، لوگ اندرا رہے ہیں، کوئی نہ ملک کی کسی کو ہوش ہے، نہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اس کسی کو خیال ہے، کون روکے گا؟ چھوٹی سی خبر شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، شاید نہ گزری ہو۔ ون آف اور پروونشل ہے، میں صوبے کا نام نہیں لیتا ہوں، اسی کورٹ میں ایک صاحب، انہی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں آپ اچکزئی صاحب کو، ان کی اس تقریر کے حوالے سے لے کر گئے۔ جج صاحب نے کہا ان کا حق ہے، انہوں نے استعمال کیا ہے، آپ اس کو، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، آپ اس کو
نیشنلسٹ اس میں نہ لے کر آئیں. تو یہ تو ہماری کورٹس کہہ رہی ہیں. پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری یا نہیں, میں آپ کو بالکل مستند عرض کر رہا ہوں. اچھا اب ذرا ایک تھوڑا ڈائیورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا میں ویسے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, تو دنیا میں سپر پاور جس کو کہتے ہیں, نام سپر پاور وہ امریکہ گنا گیا ہے. پہلے 2 سپر پاور تھیں, وہ ہم نے اپنی کوتاہ اندیشی تھے رینٹ پر یا جو بھی ہم نے کیا وہ اس کو تباہ برباد ہو گیا, ہم نے بڑا ساتھ دیا, اسی کا شکار پھر ہم ہو گئے. اب امریکہ پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے. تو امریکہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ہی حالات اس میں ہیں, یعنی صدر ٹرمپ کا وہاں آنا اور امریکہ کا یہ نیا جو چہرہ ہے وہ لوگوں نے دیکھنا, اسی طرح دھرنے, اسی طرح لڑائیاں, اسی طرح حملے کرنے, اس طرح نہ ماننا. تو جو بائیڈن صاحب کل یعنی نئے صدر کے طور پر امریکہ 25,000 کم و بیش یعنی نیشنل گارڈ اور سیکیورٹی, وہاں کرفیو کا عالم ہے. لیکن دوسری طرف بھی مسلح جو جتھے ہیں وہ کر رہے ہیں, مارچ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے. اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ مانتے ہیں شکست کو, اور اسے بھی آخری گارڈ آف آنر کے لیے انہوں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اور آپ کے سامنے ہے کہ ان کی وہ اپیچمنٹ بھی ہو رہی ہے. بریگیڈیئر عمران صاحب سے بات کرتے ہیں, آتے ہیں. میں آپ کو ایک ہاں کر لیں, بریگیڈیئر صاحب ویلکم کر لیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ, ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہیں, بات کر لیں تو ذرا پھر آپ کی السلام علیکم ایئر مارشل صاحب. دیکھیے اس وقت جو انہوں نے خالی واشنگٹن ڈی سی میں ٹروپس بلائے ہیں نا, جو اس وقت امریکہ کے ٹروپس افغانستان اور مڈل ایسٹ میں ہیں, ان سے زیادہ صرف واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں, ہر ریاست کا اپنا اسٹیٹ کیپٹل, اور اس کے اندر بھی انہوں نے اسٹیٹ گارڈز, نیشنل گارڈز انسٹال کیا. جی ایبسولوٹلی کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے حالات پاکستان جیسے ہو رہے ہیں, نہیں, پاکستان سے بدتر ہے. دوسری بات یہ ہمارے تو نا, مجھے کیوں نکالا, وہ بندہ تو کہتا ہے میں ہارا ہی نہیں ہوں, یعنی وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اور یہ دیکھیے امریکہ کی 250 سال تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک صدر 2 دفعہ اگر اس کو سزا ہوئی تو وہ امپیچمنٹ کے بعد ہوگی جب وہ صدر نہیں ہوگا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے اس معاملے میں اس شخص کی وجہ سے, اور ہمارے یہاں بھی ایک انڈا جو ہے وہ یا ایک مچھی جو ہے وہ سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, ایگزیکٹلی ان کا وہ بات ہے, اور وہ ہم سے بدتر ہے. میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھیک ہو. برگیڈیئر صاحب السلام علیکم. برگیڈیئر صاحب امریکہ میں یعنی مجھے بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جب چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا کہ وہ ہمارے ملکوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. جی یہاں دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی کے پیچھے ان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے چھوٹی سی اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, یعنی رکتا نہیں نظام. اب وہ گھر کو آگ لگی ہے امریکہ میں, تو کیا ذرا اس پر تفصیلی نوٹ دیجیے ذرا. دیکھیں یہ تو ابھی اگر ہم ساری دنیا میں دیکھیں تو ایک ویو چلی تھی جس میں ایک رائٹ ایکسٹریمسٹ رائٹ کے جو لیڈرز ہیں وہ پاور میں آئے تھے. جی جی. ایک امریکہ میں جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور یو کے میں بورس جانسن, اور انڈیا میں نریندر مودی, اور برازیل کے پریزیڈنٹ صاحب میں نام بھول رہا ہوں ان کا, وہ بھی ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں. تو ایک ویو چلی تھی. فرانس میں بھی فرانس میں بالکل جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں میکرون. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ ویو جو ہے پوری دنیا میں جو چلی ہے وہ آہستہ آہستہ ابھی اس کا اثر کم ہونا شروع ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 2 دفعہ امپیچ ہو گئے, اور پریزیڈنٹ بولسونارو جو ہیں وہاں پہ برازیل میں وہ بھی سخت مشکل میں ہیں. پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ کافی مشکلات میں ہیں, حالانکہ ان کا میڈیا اس بات کو آگے نہیں آنے دے رہا, اور وہ خود بھی کافی مشکلات میں ہیں. اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک ویو تھی ایکسٹریمسٹ کی, وہ ابھی یا ایکسٹریمزم کی, وہ اب نہیں. لیکن اسی دوران اگر ہم دوسری طرف بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, ایک میں لوں گا سوال دوسرا, کہ جب ہم اس وقت کہتے تھے کہ دنیا میں جو قیادت بدل رہی ہے وہ اس ایکسٹریمسٹ اب لفظ ہے, اس وقت یہ تھا کہ فرسٹ یعنی اپنے ملک کو پرائرٹی دیں, فرسٹ امریکہ, فرسٹ انڈیا, فرسٹ فرانس, کہ ہم اپنے لوگوں کو ملامتیں دیں گے. اور آتے ہی انہوں نے جس طرح 6 ملکوں پر سینکشن لگائیں تو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, بلکہ اس کے الیکشن کے دوران لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ ہی جیتے گا, کہ اس نے نیشنلزم کا نعرہ لگایا اور اس طرح انڈیا تھا. تو اس وقت کر رہے تھے نہیں. جیسے اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا
نقطہ نظر تھا وہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اب ایک گلوبل ولیج ہے. اس میں کمیونیکیشن جتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ایک کونے میں دنیا کی کوئی بات ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اب انٹر کنیکٹڈ ہے ساری کی ساری دنیا، اور اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے ساری ممالک کی آپس میں. تو آپ نیشنلزم کے زور کے اوپر الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. اب ہندوستان کی مثال لیجیے، یہاں پہ ایکسٹریم رائٹسٹ نریندر مودی صاحب ہیں پاور میں، اور الٹرا نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں وہ، اور الٹرا نیشنلزم کی وجہ سے آپ خالی ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں، وہ بالکل تنہا ہو کر رہ گئے ہیں، آئسولیٹ ہو گئے ہیں. کون سا ملک ہے جس کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں؟ ان کے جتنے بھی سرحدیں جتنے بھی ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، کسی ایک کے ساتھ وہ ان کے اچھے تعلقات ابھی یا ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے. اور جو دو نیوکلیر پاورز ہیں ان کے بارڈرز کے اوپر، ان کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہونے والی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی فوجیں دو نیوکلیر پاور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. برگیڈ صاحب ہماری فیلنگ ہے نا، کیونکہ ہمیں جو جہاں سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے ہم اس کی وہ سائڈ جو وہ ہے جو یعنی اس کو تکلیف دے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جب صدر ٹرمپ آیا تو اس نے $450 بلین جا کے سعودی عرب سے لے لیا، اپنی اکانومی بہتر کر لی تھی. انڈیا کے طور پر وہ ہمارا ملک دشمن ہے، درست ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے اس نے کشمیر کا مسئلہ لگا لیں اور یا دوسرا اس قسم کی چیزیں انہیں فوری طور پر 35A ختم کیا، اور جو ہمیں تو بہت تکلیف دے رہا ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ اپنے ملکوں کے لیے تو وہ لوگ اور طرح رہے. نہیں دیکھیں، اب ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اب مودی کی بات لے لیں آپ، ابھی آہستہ آہستہ وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ابھی جو EU ڈس انفارمیشن لیب نے ان کے بارے میں رپورٹس دی ہیں، ان کے تمام جو طریقہ واردات ہے اس کو انہوں نے کھول کر رکھ دیا ہے. ابھی جو ان کے وہاں پہ TRP والے جو اسکینڈل بنا ہے ارنب کا، اس نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ ایک ہائیبرڈ وار ہے جو کہ وہ پاکستان اور چائنا کے خلاف چلا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو بت ان لوگوں نے رائٹ ایکسٹریمسٹ نے بنائے تھے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں. اور الٹرا نیشنلزم کی بات اس طرح سے صحیح نہیں رہتی، کیونکہ آپ نے باقی ممالک کے ساتھ مل کر آپ نے رہنا. اب وہ ہندوتوا جو ہے ہندوستان کے اندر تو وہ لاگو کر سکتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی اور ملک میں اس کو لاگو کر سکتے ہیں؟ لیکن برگیڈ صاحب آپ دیکھیں ٹرمپ کا جو دور حکومت ہے اس دوران آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ یعنی وہ انکمفرٹیبلٹی نہیں رہی، یعنی وہ باقاعدہ طور پر بات چیت چلتی رہی اور کسی نہ کسی صورت پر انجام تک پہنچتی رہی. وہ تو اس نے کہا تھا کہ میں تو یعنی 25 کو کرسمس ڈے وہاں منائیں گے فوجی. تو مطلب اس نے اپنے ملک کے لیے، اور پھر جنگیں بھی زیادہ نہیں ہوئی جو میرے علم میں ہے. یعنی اس دور کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو بائیڈن تو اس سے زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک ہیں، بڑے ملک میں ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ نہیں بدلتے کبھی بھی، چاہے ڈیموکریٹ آ جائے پاور میں یا ریپبلکنز آ جائیں پاور میں. جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ نہیں بدلیں گے. ان نیشنل انٹرسٹ تک پہنچنے کے لیے، ان کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار چینج ہو جائے گا. اب یہ بھی دیکھیے گا کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اس نقطۂ نظر میں جسے اگری کرتے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے نکل جانا چاہیے، تو وہ اس کا شاید دوسرا طریقہ نکال کر ایئر مارشل صاحب کو میں ذرا ایئر مارشل صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر میں جناب آپ کی طرف آتا ہوں لائن پر رہیے. جی ایئر مارشل صاحب، ہم جب یعنی دیکھتے ہیں وہاں الیکشن میں جو چیز حالانکہ سارٹ آؤٹ تو شاید وہ کر ہی لیں. ہماری طرح تو نہیں کہ دھرنے دیتے رہیں کہ 5-5 سال دھرنے دیتے رہیں کہ نہ کسی کام کرنے دیں کہ یہ بات کل آئے گی ختم ہو جائے گی. الگور کے زمانے کا آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ ایک ان کے کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، مانا گیا تھا. ایسا ہوگا، وہ قابو ان کے ادارے کافی مضبوط ہیں، قابو پا لیں گے. اب تو ہم اس طرح خوش ہوتے ہیں نا کہ بھی امریکہ کو، کیونکہ یہاں مذاق کا تو ہمیں عادت ہے کہ بھی پاکستان بن گیا جی، پاکستان کی طرف وہ فضل الرحمان کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں جس طرح کارٹون چھپے ہیں. لیکن ہم امریکہ کو کمپیرزن اپنے طور پر نہیں کر سکتے. وہ ٹرمپ کا دور جو تھا اس امریکہ کے لیے جیسا بھی تھا، اس خطے کے لیے تو ظاہر اس نے زیادہ اپنے ملک کے لیے کام کیا. اسرائیل کے تعلقات بنائے، UAE کے کئی ملکوں کے ساتھ تعلقات کمفرٹیبل بنائے. یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے لیے تو بہتر ہی رہا. میں اس کو بندوق کی نالی کی دوسری طرف سے دیکھتا ہوں. بات آپ کی کہہ رہے ہیں. دیکھیے نیشنل انٹرسٹ جیسے برگیڈ صاحب نے کہا ملکوں کی روز نہیں چینج ہوتی، مگر وہ چینج تب ہوتی ہیں جب اس سے ملک کو فائدہ ہو. اور اب ان کو فائدہ کہاں سے؟ اب آپ نے دیکھا بات کر رہی تھی نیشنلزم کے پالیسیز کی، نہیں یہ پاپولسٹ پالیسیز کی تھی دونوں طرف. اب اگر انڈیا کی بات کریں تو RSS جو ہے یہ نیشنلسٹ نہیں ہے، یہ
ہائی بنیاد پرست اور پارٹی باز سسٹم ہے، اور اس کو جو اس کے برے نتائج ہیں جو، اور وہ جو نزلہ مسلمانوں سکھوں نان ہندوز کے اوپر گر رہا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، یہ پاپولسٹ موومنٹ ہے۔ لائک وائز امریکہ میں یہ جو ڈونلڈ انڈیا ٹرمپ کا نے انڈیا کا جو اکانومی ریٹ کیا ہے؟ ان کی اندرونی طور پر وہ دار اندازی دوسرے ملکوں میں کر رہا ہے، کہ دوسرے ملک وہاں کر رہے ہیں؟ انڈیا کا کمپیریزن چلو انڈیا سے ہی کر لیتے ہیں۔ جب آپ اکانومی بات کریں، میں اس وقت پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہا ہوں، اکانومی پہ بھی آ جائیں گے۔ پاپولر سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کتا جو ہے اپنی دم کو ہلاتا ہے، آپ نے کم دے گا، یہ ناممکن ہے کہ دم کتے کو ہلائے۔ اب لیڈر کا کام ہے کہ قوم کو ایک راستہ دکھانا، اپنا ویژن، اور اس پر لے کے چلنا۔ اور اگر لیڈر یہ کہے کہ میرے عوام یہ چاہتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، میں نے وہ کرنا ہے، وہ پاپولزم ہے، عوام کے فالو کرنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ملک میں پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں یہ تھا کہ بہت سارے جنہیں وہ کہتے ہیں ریڈ نیکس، وائٹ کم تعلیم یافتہ، بیسیکلی مین ہنٹرلینڈ کے لوگ، جن کے خاندان نے پچھلے دہائیوں سے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے ایک میسو ووٹ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہارا ہے، اس کے ووٹ اس ہار میں اوباما کی جیت سے زیادہ تھے، اس لیے کہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ووٹ دیا ہی نہیں تھا۔ آن دی ادر ہینڈ، جب الائیو امریکہ نے دیکھا یہ ہوا ہے، تو جو بائیڈن جیتا ہے، اس کی میجورٹی امریکہ کے لحاظ سے تھمپنگ میجورٹی ہے، 8 ملین ووٹرز، یہ ساری دنیا میں۔ مگر جب پاپولیشن 330 ملین ہو تو 8 ملین تو مشکل سے 2% بھی نہیں، 2.5% بنتے۔ تو اس لحاظ سے میں کہا تھا میں اس کو دوسرے رخ سے دیکھتا ہوں۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا، وہ نہ تو سوشلسٹ پالیسی تھی، نہ یہ پاپولسٹ پالیسی تھی۔ اس نے اگر امریکہ کے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم مفادات کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے مفادات کو دیکھا جی برگیڈ صاحب کی طرف کہ سے میں ٹائم کس بڑا طرح کام رہ اپنے گیا۔ آپ کو دوبارہ آ سکتا برگیڈ ہوں۔ صاحب، ایئر جی، مارشل جی۔ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اپنی ملک کی اکانومی بہتر کی، یعنی اربوں سے پیسے لیے، دھونس دھاندلی سے پیسے لیے، پھر روس کو جو ابھر رہا تھا وہ تنہا کر دیا، پاکستان کو بھی کافی حد تک یعنی اس نے کلوز کر دیا۔ ہمارا جو بھی بلاک ہے، ہمارے تعلقات جو تھے وہ بہت زیادہ ملکوں سے تھے، ہم سمٹتے سمٹتے چند ملکوں کے تک آ گئے۔ انڈیا اس میں کامیاب ہوا ہے، ہم کامیاب ہیں، امریکہ کامیاب ہوا ہے۔ اس پر ذرا تھوڑی روشنی ڈالی ہو کہ جو بائیڈن آئندہ کیا کرے گا، وہ تو زیادہ ٹرمپ سے زیادہ یعنی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور اس میں ایک میں بات یہاں پہ کہہ دوں کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا جو انہوں نے نقصان کیا ہے امریکہ کا، کہ انہوں نے آج تک امریکن سوسائٹی جو ہے، امریکن باڈی پالیٹک جو ہے، وہ اتنی پولرائز نہیں ہوئی جتنی آج ہو گئی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ آج تقریباً 20,000 نیشنل گارڈ کے جو سولجرز ہیں 25 وہ خالی واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہیں، اور یہ پولرائزیشن جو ہے یہ امریکہ کی قوم کے ساتھ اس الیکشن کے بعد ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ اور آگے بڑھتی جائے گی۔ اور امریکہ کی جو طاقت تھی، ان کی یونٹی جو تھی، اور وہ ابھی بہت بری طرح متاثر ہوگی، اور یہ ایفیکٹ جو ہے بہت دور تک جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ان کا سب سے بڑا نقصان دہ اسٹیپ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور سب سے بڑی کیا کہنا چاہیے خدمت نہیں کی، جس کو اپوزٹ جو ورڈ ہوتا ہے وہ کیا، انہوں نے نقصان کیا انہوں نے امریکہ کا۔ بہت شکریہ برگیڈ سے، بہت مہربانی۔ مارشل ٹائم ختم ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا۔ جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔